अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज चौधरी निसार अली खान ने वो राज बता दिया, वो बात बता दी, वो लैप्स बता दिया जो कि साबिक वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद की तरफ से हुआ था, और कहा कि डॉन अखबार में खबर को ना रुकवाना और रिपोर्टर से मुलाकात के बाद डॉन अखबार की मैनेजमेंट से राब्ता ना करना उनकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स था। साथ साथ ये भी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कह दिया कि इस बार पीटीआई का प्रोग्राम पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसना है। जाहिर है उसको रोकना भी वजीर दाखिला का काम है, इस्लामाबाद के तो वो इंचार्ज हैं। इसके अलावा क्या सेनेटर परवेज रशीद को वजारत इत्तलात से हटाने के बाद अब मामलात सही हो गए, सही हो जाएंगे? क्या उस सिमत की तरफ चल पड़े हैं? क्योंकि इमरान खान कुछ 10-15 दिनों से मसलसल डॉन अखबार की स्टोरी का हर तकरीर में जिक्र कर रहे थे। क्या मामला दुरुस्त हुए हैं? तो फिर ये 2 नवंबर की तलवार अभी इस्लामाबाद के सर पे क्यों लटकी हुई है? ये हमारे मौज़ूआत हैं। आज ये प्रोग्राम हम आपको लाहौर स्टूडियो से दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा पंजाब की राय ली जाए, लाहौर की सेंस फील की जाए, लाहौर के दानिश्वर क्या समझते हैं, लाहौर में रहने वाले इस्लामाबाद के वाकयात को किस एंगल से देखते हैं। बुनियादी नुक्ता यही है। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मुमताज दानिश्वर जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपकी तबीयत नासाज थी लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे दूसरे मेहमान हैं, बहुत सीनियर तजज़िया निगार हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपकी शफकत है कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। और नादरीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमने जहमत दी है एंकर पर्सन तजज़िया निगार हामिद मीर साहब को। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने भी वक्त निकाला। इफ्तिखार साहब, आपने चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने पढ़ी भी सही। आज जो मैंने पहली बार देखा उनके फेस पे, वो एक मामूल का तनाव नहीं था, गैर मामूली तौर पर वो बड़ा रिलैक्स नजर आ रहे थे। और उन्होंने पूरी तफसील बयान की कि कहां कहां पर वजीर आजम के पास वो गए, वजीर आजम से मादरत की कि मैं नहीं करता, फिर वजीर आजम ने उन्हें कहा कि नहीं आपको खुली छुट्टी है। ये आज एक मुझे चौधरी निसार अली खान बदले हुए नजर आए। चौधरी निसार अली खान इसलिए बदले हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका भी मुतालबा कर दिया कि इनका भी इस्तीफा लिया जाए। तो वो समझते हैं कि वो अपनी जो खेल है वो बड़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने मजबूर कर दिया कि उनका भी नाम उस फहरिस्त में डाल दिया जाए। देखिए, असल आज जो मुझे बतौर सहाफ़ी एक दुख हुआ है, परवेज रशीद का जुर्म इस सारे मामले में क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि परवेज रशीद ने सेंसर नहीं लगाया। मुझे ये सवाल करते हुए अफसोस होता है उन लोगों से कि जो आज ये सारी कहानी सुन रहे थे। और मुझसे एक रिपोर्टर फ़ोन करके एक सवाल करता है कि ये खबर है, और मैं कहता हूं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या कर सकता था मैं? फिर उसको ये मशवरा दिया गया कि उसको चाहिए था कि वो एडिटर से बात करता, मालिकों से बात करता, खबर को रुकवाता। मतलब खबर को रुकवाने का जो तस्वर है, ये ही मेरी समझ से बात नहीं। उनकी कंटेंशन ये थी, चौधरी निसार अली खान ये कह रहे थे कि चूंकि ये झूठी खबर थी इसलिए वजीर इत्तलात को मुतहर्रिक होना चाहिए था, प्रोएक्टिव होना चाहिए था, और उनके जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें ये उनका सिक्योरिटी लैप्स नजर आया। सिक्योरिटी लैप्स क्या है? देखें, जो बातें खबर की शक्ल में छपी, क्या वो हमारे ड्राइंग रूमों में डिस्कस नहीं होती? क्या हमारे टेलीविजन के प्रोग्रामों में डिस्कस नहीं होती? क्या हमारे कालम नवीस जो कालम लिखते हैं उसके अंदर ये छपती नहीं है? क्या ये बातें खुल के इससे पहले होती नहीं है? या तो ना कि पहली दफा कोई ऐसी बात आ गई हो जिससे आपको ख्याल आया हो कि सिक्योरिटी रिस्क हो गया या सिक्योरिटी लैप्स हो गया। मेरा ख्याल है हुकूमत ने ओवर रिएक्ट भी किया है इस मामले के अंदर, और अगर कोई खराबी थी तो उसमें खुद हुकूमत भी जिम्मेदार है। शामी साहब, अगर यही सवाल आपके सामने रखा जाए, आज चौधरी निसार अली खान ने एक तरफ तो कहा कि कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो उस खबर में था कि वज़ीर आला पंजाब और DGISI के दरमियान कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। फिर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि रोकना चाहिए था, चौधरी निसार कह रहे हैं कि झूठी खबर थी, रुकवाई जानी चाहिए थी। अगर इख्तलाफात नहीं है, झूठी खबर थी, तो फिर चौधरी निसार साहब ने खुद ही फरमाया
کہ جی پریس ریلیز کی تیاری میں بھی اس کی نوک پلک میں اس کا حدود اربا لکھنے میں بڑا وقت لگا. اگر پریس ریلیز پر ایگری کرنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے تو پھر ہم پہلی بات کو درست سمجھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سٹوری کس طرح تیار ہوتی ہے. یعنی اگر ایک رپورٹر کے پاس کوئی اطلاع ہے تو کیا وہ سٹوری لکھ کر وزیر اطلاعات کے پاس گیا ہوگا کہ جناب میری سٹوری ذرا اس کو ویٹ کر دیجئے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک انفارمیشن گیدر کر رہا تھا یا جو کچھ بھی اس کو جستجو تھی وہ اس میں لگا ہوا تھا. اب وزیر اطلاعات سے اس نے کیا سوالات کیے، کیا جوابات دیے اور ان کو کیسے الہام ہو سکتا تھا کہ یہ سٹوری جب فائنل شیپ میں آئے گی تو اس طرح سے ہوگی، اور اس لیے وہ ایڈیٹر کو فوراً ٹیلی فون کرتے کہ خدا کے لیے آپ اس سٹوری کو رکوائیے. یعنی اور یہ کوئی نیشنل سیکورٹی چودھری نثار علی خان کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی سٹوری تھی، نیشنل سیکیورٹی کے منافی تھی، ملک کے مفادات کے منافی تھی، اس لیے رکوانی چاہیے تھی. یہ لیپس آیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سٹوری فائنل شیپ میں وہ لے کے گیا تھا رپورٹر. جب رپورٹر اپنی سٹوری لکھتا ہے اور مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا ہے تو ان کا نقطہ نظر معلوم کرتا ہے، ان کو سوالات کرتا ہے اپنی کلیئرٹی کے لیے، اور پھر اپنی سٹوری ڈیولپ کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے. تو جب وہ رپورٹر گیا ہوگا ان کے پاس تو اس نے یہ کیسے یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ سٹوری تیار کر کے لے گیا تھا کہ اس کو پڑھ کے اپنی رائے دے دیجئے. تو یہ جو ہمارے ہاں نیوز گیدرنگ کا اور نیوز رپورٹنگ کا جو ایک وہ یہ اس سے ناواقفیت کی دلیل ہے. چودھری نثار علی صاحب کا یہ کہنا یا ان لوگوں کا یہ کہنا، ایک منسٹر سیک ہو گیا، اپنی وزارت سے چلا گیا، کابینہ سے ہٹا دیا گیا. وزیر اعظم نے اپنے کسی وقت وہ بڑے ٹرسٹڈ ساتھی رہے ہیں، وہ عمران خان یا دیگر اپوزیشن کی مسلسل تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں، وہ ہٹ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی گراؤنڈ نہیں بنتی. دیکھیے پہلے بات کہی تھی، جو بات چوہدری صاحب نے بھی کہی، انہوں نے کہی کہ میں نے اس وزیر سے یہ کہا، یعنی پرویز رشید صاحب سے، کہ آپ اس کو میڈیا ڈیبیٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، اور جو آپ کا ایک نقطہ نظر ہے یا آپ کا ایک ورژن ہے یا آپ کا ڈیفنس ہے وہ آپ پیش کر دیں اس فورم پر جو کہ اس کے لیے قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اس وقت ایک الزام کی صورت ہے نا، اور جو الزام ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اخبار نویس کے طور پر، مجھے اس الزام پر ہنسی آ رہی ہے. میری جو یعنی ہم سب لوگ جو ہیں ہم سب اپنی اپنی جگہ ہم نے جھک ماری ہے کئی اشرے تک، اور اگر ہمیں کوئی کہے اسی کام میں اور جب ہمیں کوئی یہ بات اس طرح سے کہے گا تو ہمیں یا تو اس کی بے خبری پر رونا آئے گا یا اپنی. میں احمد میر صاحب کی رائے لے لوں. میر صاحب اسی تناظر میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور خبر قومی سلامتی کے منافی تھی، پرویز رشید صاحب کو رکوانی چاہیے تھی. ہم اس کو کیا سمجھیں کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے؟ اگر اظہار رائے کی آزادی ہے، آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، ملک میں جمہوریت بھی ہے، آئین فنکشنل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جان کی امان پاؤں اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ کہوں گا کہ جس متکبرانہ اور رونت امیز انداز میں چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ آج بات کہی کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، یعنی کہ انہوں نے صحافیوں کو کہا ہے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے دل میں جو آیا انہوں نے کہہ دیا. اور یہ اچھا ہوا کہ آج انہوں نے کہہ دیا اور پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. مجھے نہیں تھی امید کہ، اور نہ ہی مجھے توقع تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف صحافیوں کو خبر کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں نہ بتائے، بلکہ اگر وزیر اطلاعات کے خیال میں خبر غلط ہے تو پھر وہ اس خبر کا پیچھا کرے اور رپورٹر سے کہے خبر مت چھاپو، رپورٹر خبر نہ چھاپے تو ایڈیٹر سے کہے کہ خبر مت چھاپو، ایڈیٹر بھی نہ مانے تو پھر اخبار کے مالک یا ٹی وی چینل کے مالک کے پاس پہنچ جائے. تو یہ تو کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ جو ڈان کی سٹوری ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ ہے، اور آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس صاحب نے باقاعدہ ایک اداریہ لکھ کے اور اس خبر کی ذمہ داری لی ہے، اور اس میں یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بار بار ڈبل چیک کیا ہے، اس کو کراس چیک کیا ہے. آپ ان کے اس دعوے سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر یہ صورتحال ہے اور پاکستان کی ایک جمہوری حکومت کا وزیر داخلہ جو ہے
وہ پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہے جی کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کو اس لیے سیک کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں سینسرشپ نہیں لگائی اور انہوں نے بقول ان کے قومی سلامتی کے منافی خبر جو ہے اس کو رکوایا نہیں، ایڈیٹر سے بات نہیں کی. اور مجھے تو اور حیرانگی اس بات کی ہوئی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جا کے وزیر اعظم صاحب سے بات کی اور کہا جی کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ان کو ہٹا دینا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب نے چودھری نثار علی خان صاحب سے کہا اچھا جا کے آپ خود ہی پرویز رشید صاحب سے بات کر رہے ہیں. اور چودھری نثار علی خان صاحب کے کہنے پہ نہ صرف پرویز رشید صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ اب آپ نے اس کی کوئی اپنی صفائی بھی نہیں دینی. اور پرویز رشید صاحب پہ بھی مجھے حیرانگی ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں پرویز رشید صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بطور وزیر اطلاعات آج کل کے زمانے کے جو تقاضے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کے دور میں 1973 کے آئین کی روشنی میں جس میں آرٹیکل 19 بھی ہے 19A بھی ہے، تو پرویز رشید صاحب نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اس سٹوری کو دوبارہ پڑھیں. اس سٹوری میں 2-3 جگہ پہ جہاں پہ سیرل ایلمنٹا نے لکھا کہ گورنمنٹ سورسز اس کی تردید کر رہے ہیں، گورنمنٹ سورسز جو ہیں وہ ایگری نہیں کر رہے، تو وہ گورنمنٹ سورس دراصل پرویز رشید صاحب تھے. تو پرویز رشید صاحب کا یہی کام تھا کہ اب کلیئر ہو گیا کہ پرویز رشید صاحب نے تردید کی تھی، انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی. بالکل انہوں نے تردید کی تھی. اور لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز رشید صاحب کو تحقیقات کے نام پہ ہٹایا. لیکن عام تاثر یہی ہے اسلام آباد میں کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز رشید صاحب کو کسی کی خواہش پہ ہٹایا، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہٹایا ہے. لیکن یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی اور معاملہ اب بہت دور تک جائے گا. پرویز رشید صاحب نے تو خبر لیک نہیں کی، لیکن جس نے خبر لیک کی ہے، پلانٹڈ سٹوری لیک کی ہے، اب چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس کا انتظار کریں، وہ ابھی ان کا بھی نام لیں گے. میر صاحب آپ نے بڑا فائن نقطہ اٹھایا کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی نقطے کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ بات اگر یہاں نہیں رک رہی تو پھر کہاں جا رہی ہے. پھر 2 نومبر کا دھرنا، وہ جو تلوار میں کہہ رہا تھا اسلام آباد کے سر پہ لٹک رہی ہے، وہ کیوں لٹک رہی ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام ہم لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. افتخار صاحب، حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ بات اب یہاں پر رکتی نظر نہیں آ رہی. قربانی تو دے دی گئی پرویز رشید صاحب کی. کچھ لوگ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ وزیر اطلاعات کی قربانی دینا پڑے گی. کیا معاملہ اب یہاں نہیں رکے گا؟ ایک بات. اور دوسرا ہے کہ پرویز نے جو لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو، ہمیں اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے. اس نے پرائم منسٹر کو یہ لیٹر جو لکھا ہے وہ بڑا صاف لیٹر ہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل تھا آپ کی ٹیم میں، اب دباؤ آ رہا ہے اور اس سے میں پیچھے میں بالکل اور دوسری بات سر یہ عجیب ہے، سیر معاہدہ نے اپنی سٹوری میں 4 لوگوں کو کوٹ کیا، 4 لوگوں کے منہ میں سے لفظ نکال کے چھاپے. اس ساری سٹوری میں 4 آدمیوں کی طرف سے کوئی نہ تو اس سے رابطہ کر کے ان سے، جس طرح ہمارا ہوتا ہے ہم خبر بناتے ہیں کہ جی شوکت پراچا نے یہ کہا. شوکت پراچا کو میں فون کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں شوکت پراچا سے رابطہ کرنے کی کوشش، شوکت پراچا نہیں ملے. شامی صاحب کا حوالہ دیتا ہوں، شامی صاحب نہیں ملے. آئی ہیو ٹو رپورٹ اٹ. اتنی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ منسٹر کا کام یہ ہے، مجھے ایک آدمی فون کرتا ہے کہ جناب میرے پاس یہ سٹوری ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے. میں اس کو کہتا ہوں بھائی تمہاری یہ سٹوری درست نہیں ہے. بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا، یہ کام میں نے کر دیا. اب میں اس کو پکڑ کے لاؤں کہ تم نے لکھا کیا ہے، مجھے کاغذ لا کے دکھاؤ. اور معاف کیجئے گا اگر کوئی صحافی اپنی لکھی ہوئی خبر کو کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے پھر میرے نزدیک وہ صحافی نہیں ہے. وہ صحافی نہیں ہے. شامی صاحب اسی کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ISI MI اور IB کی ایک کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان بنا کے وہ ایک تو الزام کی تحقیق کرے گی، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ان کی نشاندہی کرے گی اور ذمہ داروں کو ایکسپوز کر کے سخت ایکشن کرے گی. آپ کی نظر میں یہ کدھر جا رہا ہے؟ چودھری نثار علی صاحب کی تو یہ رائے لگتی ہے کہ یہ معاملہ یہاں رک جائے گا، اور پرویز رشید صاحب نے بھی جو اپنے آپ کو آفر کر دیا وہ یہی سمجھ کے کہ چلیے یہ معاملہ یہاں رک جائے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی جب اس پہ متفق ہو گئے تو یہ سمجھ کے ہوئے کہ یہ آخری قربانی ہے جو دی جا رہی ہے. اب یہ میں اب اس پہ کوئی، میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر روشنی آپ خود ڈال سکتے ہیں. پس پردہ آپ کو اور معاملات نظر آتے ہیں؟ نہیں، پس پردہ دیکھیے، پس پردہ معاملات تو یہ جو کچھ ہیں
वो पर्दे के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं टिप ऑफ द आइसबर्ग तो नजर आ रही है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? देखिए, आप एक टिप ऑफ आइसबर्ग नजर आ गई ना आपको? आप जहां दीदा आदमी नहीं, आप आप जानते हैं टिप ऑफ चीजों आइसबर्ग को। नजर आ गई ना, ये टाइटैनिक डूब भी सकता है। तो ये मुझे ये बताइए, आप भी एग्री करते हैं टाइटैनिक डूबने वाला है? और यहाँ टाइटैनिक क्या है? यहाँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर वक्त हम डूबने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि हम तो यानी हमें किसी बड़े ग्लेशियर की जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत नहीं होती। वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा ना कि एक ट्रक काफी होता है या 2 ट्रक काफी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब ये वक्त निकल चुका है। आपको मार्शल लगता नजर आता है? एक ट्रक या 2 ट्रक की बात? मार्शल तो लगता नजर नहीं आता, नहीं लगेगा। लेकिन कोई और तरीके से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार जराए हैं वो, यानी ये नहीं है कोई एक ही तरीका है। लेकिन मामला मुझे कोई यानी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि आप कहें इत्मीनान का आज़ार कर दें। और मार्शल भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, मार्शल तो काफी मुश्किल मामला होगा, और अब वो मूड भी नहीं है लोगों का, मार्शल और ऐसे हालात भी नहीं है कि 2 ट्रक आए और सब सूरत हाल जो है उसको संभाल लें। हमें देखना भी चाहिए ना मुल्क में कितनी आग लगी, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, कराची की क्या सूरत हाल है, पंजाब को आप देख लिए कि इसके अंदर क्या आतिशफेशा फट रहा है। तो ऐसे में अगर कोई मार्शल की बात करे तो बड़ी ज्यादती की बात होगी, यानी बड़ी एक आकबतनांदशी होगी। लेकिन आप ये देखिए, मार्शल और नो मार्शल, हुकूमत को अगर आप डिस्टेबलाइज होती है या हुकूमत जो है वो किसी काम की नहीं रहती, कोई एक्ट नहीं कर सकती, तो उसका नतीजा भी क्या निकालेंगे आप मुल्क कौम के हक में? अब मीर साहब, इमरान खान बार बार कह रहा है कि जी मैंने इनको हुकूमत नहीं करने देनी। इमरान खान बाद औक़ात गुस्से में या गुस्से में ना हो फिर भी कहते हैं कि जी अब देखेंगे मैं इनको रुलाऊंगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत एक्ट नहीं कर सकती फॉर एग्जांपल, तो फिर तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, मार्शल लगे या ना लगे। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं टाइटैनिक डूबने वाला है, डूब सकता है। फिर हम क्या कौम को बताएं? आप तीनों बड़े सीनियर तज्जिया निगार हैं, बहुत मंजे हुए साफी हैं। देखिए प्रजा साहब, पहली बात तो यह है कि मार्शल जो है वो इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। मार्शल की बात करना, और अगर कोई ये कहता है कि जी मार्शल किसी मसले का हल है, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कि पाकिस्तान में आज जितने भी मसाइल हैं, इस तमाम मसाइल की जड़ जो है वो मार्शल है। मार्शल ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि जी फौजी हुक्मरानों के दौर में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। फौजी हुक्मरानों के दौर में पाकिस्तान टूटा, फौजी हुक्मरानों के दौर में पाकिस्तान ने टेरिटरी लूज की, सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा हुआ, पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर आया, हेरोइन कल्चर आया, फिरका वराना लसानी तंजीमें बनी। लिहाजा मार्शल तो जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन ही उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मीर साहब, लेकिन जमहूरियत में भी चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि बादशाहत है। ये मैं इसी तरफ आ रहा हूं ना। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कोई सियासतदान जो है वो जमहूरियत के नाम पर आमराना हथकंडे इख्तियार करता है और वो कहता है जी कि मेरे से आप हिसाब किताब ना मांगे, मेरे से मेरा एहतसाब ना करें वरना जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, तो ये भी गलत है। अब देखें, ये जो वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने परवेज रशीद को फारग किया ना, तो उन्होंने परवेज रशीद को नहीं फारग किया, उन्होंने तो अपने आप को फारग कर दिया है। इसलिए कि परवेज रशीद जो ना सिर्फ हुकूमत के तर्जुमान थे बल्कि पार्टी के तर्जुमान थे, और ये उन्होंने एक तरह से अपने पाँव के नीचे से उन्होंने कालीन खुद ही खींच दिया है, और इसमें इंस्ट्रूमेंटल बने हैं चौधरी निसार अली खान साहब। अब जो आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो यकीनन मैं ये समझता हूं कि पनामा पेपर्स के मामले को लटकाने से इमरान खान को जवाब मिला है कि वो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इमरान खान साहब के भी इस ऐलान को दुरुस्त नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूं ये गैर आईनी इकदाम है कि आप कहें मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान भी गलत है, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के रास्ते बंद करने का इकदाम भी गलत है। तो जब सियासतदान इस किस्म की गलतियां करते हैं, मैं तो आपका ट्वीट पढ़ रहा था सुबह, हामिद मीर साहब, मैं तो आपका ट्वीट पढ़ रहा था कि आपने खुद देखा पुलिस वाले रोक रहे थे, जरा बता तो दें आपने देखा क्या कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं जाने देना, बाकी खुला है। उसको आप छोड़ें, मैं सिर्फ आपको आइन की बात बताता हूं कि आर्टिकल 15 जो है हमारे आइन का, वो पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान के अंदर फ्री मूवमेंट की इजाजत देता है। तो ये जो नाके लगाए गए हैं, ख्वाह ये सिविल इलाकों में नाके लगाए गए हैं या नॉन सिविलियन इलाकों में नाके लगे हुए हैं अरसा दराज से, ये गैर आईनी है। इसी तरह आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है,
یعنی کہ آپ کو جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے، تو اکٹھے ہونے کی، جلسے کرنے کی، تو احتجاج کرنے کی۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم اسلام آباد کو بند نہیں کریں گے اور وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے، لیکن ان کی طرف سے جو اسلام آباد بند کرنے کا اعلان ہے وہ بھی آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے، اور حکومت کی طرف سے اسلام آباد کے راستے بند کرنا یہ بھی آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے۔ تو میری دونوں سے گزارش ہے کہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، دونوں کی طرف سے جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہیں، اور ان کے جو ایکشنز ہیں، ایکشنز آر سپیکنگ لاؤڈر دین دیئر ورڈز، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں وہ ایکشن سے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف نہیں کر رہے بلکہ دونوں میں کوئی ذاتی انتقام یا ذاتی دشمنی آ گئی ہے۔ کوئی ذاتی، جو میں حامد میر صاحب میں خود بھی کہہ رہا تھا کہ جب غصے میں آ کے یہ کہا جائے کہ میں آپ کو رلاؤں گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے، ذاتیات کی حد تک جو باہر آتا ہے، لیکن جس آپ ایک کولیجن کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک ٹکراؤ کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا ناظرین تو ذرا اس معاملے پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹکراؤ کی صورتحال بنی ہے، کبھی 58-2B ہوتا تھا تو اس کا ایک رزلٹ سامنے آ جاتا تھا، لیکن اب تو 58-2B نہیں ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کل پرسوں 2 نومبر یا بیانڈ اگر دھرنا عمران خان ان کے ساتھی رک جاتے ہیں، اس معاملے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام روبرو میں آپ کو ناظرین ویلکم بیک کہتے ہیں، اور ہم یہ پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کہہ رہے ہیں، بڑے معزز سینئر اینکرز، اینالسٹ، تجزیہ نگار، کے ماشاءاللہ نہیں لگ سکتا، ہیڈ آن کولیجن کا ڈر ہے۔ عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ کسی زمانے میں 58-2B تھا، جب بے نظیر بھٹو یا نواز شریف اس حد تک پہنچتے تھے تو اسحاق خان، فاروق لغاری یا دیگر ایڈوائس دے دیتے تھے، پھر 58-2B ہٹا، پھر جب کولیجن کا خطرہ ہوا تو جنرل مشرف جمپڈ انٹو، اب پھر 58-2B نہیں ہے، اب اس طرح کا کولیجن ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران کو اقتدار نہیں ملے گا۔ بات تو عمران کے اصغر خان کو بھی نہیں ملا تھا، اصغر خان کو بھی نہیں ملا تھا، لیکن جو کام اصغر خان کر گیا وہ عمران خان کر جائے گا۔ تو صرف فرق یہ ہوگا کہ 58B2 نہیں ہوگی اور فوج نہیں آئے گی۔ 58B2 نہ ہونے اور فوج نہ آنے کے علاوہ بھی تو طریقہ کار ہیں۔ ملک کے آئین میں 3 سال کا کوئی ایکسپیرینس کا ذکر نہیں ہے، 3 سال کی بات تو پھر کوئی پارلیمنٹ میں چینج آ سکتی ہے، لیڈر اپنا چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن مارشل لا نہیں آئے گا، نمبر 1۔ فوج مداخلت نہیں کرے گی، نمبر 2۔ عمران خان کو اقتدار نہیں ملے گا، نمبر 3۔ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر 2018 ہے، بہت زیادہ ہوگا تو 5-4 مہینے پیچھے آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ابھی چلتی رہے گی، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے بڑی پرابلمز اور آنے والی ہیں پولیٹیکل، کیونکہ ان کو شاید جو سہارا ملا ہوا تھا وہ سہارا ختم ہو جائے۔ سہارا میاں نواز شریف کی شکل میں ملا جی ہوا بالکل۔ شامی صاحب، ہر دوسرا آدمی جو چھوٹے صوبے سے آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے، عمران خان اور نواز شریف دونوں لاہور سے ہیں، طاہر القادری بھی ماڈل ٹاؤن، زمان پارک اور رائے منڈ کی لڑائی ہے، کیوں پورے ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ اگر غیر دستوری طریقے سے کسی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بارے میں اسی طرح کے سوالات اٹھیں گے، لیکن تحریک انصاف کے حلقے بہت سی توقعات عدالت سے لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جتنا دباؤ بڑھائیں گے اس کے نتیجے میں ایک اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جنم لے سکے گا، تو ایک اس طرف بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، بھی حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ چودھری نثار علی صاحب کے حوالے سے بات کی، دیکھیے یہ جو پرویز رشید صاحب کی سبکدوشی کا فیصلہ ہوا، اس میں 3 لوگ شریک تھے، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی صاحب، اور پھر فیصلہ ہوا یہ آرمی چیف کے پاس، وہی فیصلہ ہوا ہوگا نا، کیونکہ جب پریس ریلیز وغیرہ بھی وہاں طے ہو رہی تھی، اور آ کے بتا چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف نے کہا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں اسے آگاہ کر دیں، تو آگاہ کر دیا انہوں نے نا جی، وہ تو رات کو جو 26 کو میٹنگ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک متفقہ طور پر یہ بات ہوئی نا کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، تو یعنی الگ کرنے کے بعد اب وہ صفائی اپنی دیں گے، فورم بنے گا،
بعد میں کیا ہوگا نہیں ہوگا. میرے تو خیال ہے کہ ایک بہت الجھن پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ کیسے اس کو سلجھایا جائے گا یہ وقت ہی بتائے گا. وقت ہی بتائے. حامد میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی کی ابھی بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے چودھری نثار علی خان کا استعفیٰ مانگ لیا ہے. پرویز رشید صاحب کیبنٹ سے نکل گئے, ڈاکٹر عاصم جیل سے باہر نہیں آ رہا اور ایان علی ملک سے باہر نہیں جا پا رہی. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی فرسٹریشن ہے؟ اوپر سے افتخار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر کوئی چینج آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو جو سہارا ملا ہوا تھا اس سے بھی جائیں گے. میں افتخار صاحب کی اس رائے سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف جا سکتے ہیں لیکن عمران خان نہیں آ سکتے. لیکن تھوڑی سی جو میرے پاس ایک انفارمیشن ہے, شاید وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ 27 دسمبر سے پہلے پاکستان آنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ نومبر کے مہینے میں آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو روکا گیا ہے. اور یہ جو ڈاکٹر عاصم صاحب کو فالج کا ایک اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے بیانات میں کچھ شدت آئی ہے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جس سے وہ فورسز جو ہیں اسٹرینتھن ہو جائیں کہ جو پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, تو شامی صاحب نے آپ کو ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ تبدیلی اسی طرح آئے گی جس طرح 2012 میں آئی تھی جب میمو گیٹ کا معاملہ ہوا تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے تھے اور پھر پہلے ایک قربانی دی گئی حسین حقانی کی اور پھر ایک اور قربانی مانگی گئی. جب پیپلز پارٹی نے نہیں دی تو پھر کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں فارغ کر دیا تھا. اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کورٹ سے بڑی امید وابستہ ہے, تو اس میں تھوڑا سا عمران خان صاحب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں جب وہ یہ کہتے ہیں جی کورٹ کو کہ جی آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے. یہ بات شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کے بہت سے ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جن میں نعیم بخاری اور فارمر اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب بھی شامل ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں جی کورٹ سے کوئی امید وابستہ نہ کریں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز حسن صاحب نے بھی عمران خان سے یہی کہا ہے کہ آپ کورٹ سے کوئی امید وابستہ نہ کریں. اس لیے عمران خان صاحب آپ کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ کورٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 10 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے اور نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھا ہو سکیں گے, لیکن جو اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے پاکستان میں اور جس میں حکومت نے خود زیادہ غلطیاں کی ہیں, راستے بند کیے ہیں, لاٹھی چارج کیا ہے, آنسو گیس کے شیل چلائے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ مناظر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید پرویز مشرف کے دور میں ہم دوبارہ چلے گئے ہیں. تو حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ دباؤ آ سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن میں جو کیسز ہیں اور سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں اس کو کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ صرف پیپلز پارٹی کا ماضی میں جو وزیر اعظم ہے وہ کورٹ کے ذریعے فارغ ہوتا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس مرتبہ نون لیگ کا وزیر اعظم بھی فارغ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود میں افتخار صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان نہیں آ رہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, وہ بڑی ضروری ہے. یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میمو گیٹ کا ذکر کیا تھا, تو آپ ذرا یاد کریں کہ میمو گیٹ میں کیا الزام لگایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت پر. ایک چیز جو ابھی بعد میں ثابت بھی نہیں ہوئی کہ جناب آپ نے ایک میمو بنایا اور آپ نے امریکی حکومت کو دیا کہ جی آپ پاکستان کی فوج کو پریشرائز کریں, اور میمو گیٹ کا نٹ شیل یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سیکورٹی تھریٹ بن گئی تھی, قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی تھی. اور اس وقت نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر پٹیشنر بن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے, عدالت میں آئے تھے, اور آپ عدالت میں آئے. آپ دیکھیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی آواز ملا کے کہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے قومی سلامتی کے لیے تھریٹ بن گئی ہے. آج صرف 4 سال کے بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, اور عمران خان اور ان کے ہم نوا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت قومی سلامتی کے لیے تھریٹ بن گئی ہے. سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ جمہوریت خطرے میں ہے. جمہوریت اس وقت بھی خطرے میں تھی جب آپ میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں چلے گئے تھے. تو اس وقت جو آپ نے بویا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ اس وقت بھی غلط تھے, آپ آج بھی غلط ہیں. اگر آپ اس وقت وہ غلطی نہ کرتے تو آج آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا, اور اسی لیے آج غلطی نہ دہرائی جاتی. بہت شکریہ حامد میر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नादरीन, सीनियर तज्जिया निगार बैठे थे आज हमारे शो में, और जो मुख्तलिफ सवालात हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं या नादरीन जो आपके ज़हन में आते हैं, मैंने कोशिश की कि वही सवालात मैं अपने इन सीनियर दोस्तों के सामने रखूं। रूबरू में आज इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पिराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।